से अपनी बीवी को और अपने बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, दूध पीते बच्चे को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को वहाँ छोड़ के आए। जब छोड़ के वापस होने लगे तो हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त पूछा कि यहाँ बियाबान वादी में किसके स्पुर्द करके जा रहे हो और क्यों छोड़ के जा रहे हो इस बियाबान वादी में। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे, फिर दोबारा पूछा, फिर खामोश रहे। इस तरह चंद मरतबा पूछा तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खामोशी ही इख्तियार फरमाई। फिर जब हज़रत हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये लफ्ज़ कहे कि क्या अल्लाह के हुक्म से आप ये कर रहे हैं, क्या अल्लाह के हुक्म से आप ये कर रहे हैं, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ मैं अल्लाह के हुक्म से ऐसा कर रहा हूँ। फिर आपने फरमाया मुझे कोई परवाह नहीं, फिर वो मुझे कोई परवाह, खुद ही हिफाजत फरमाएगा, जिसके हुक्म की तामील हो रही है वो खुद ही हिफाजत फरमाएगा। मुख्तसर ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम साथ कुछ पानी और खजूरों का एक तोशा दाम वो दे गए। चंद दिन वो खजूरें चलती रही, पानी चलता रहा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम दूध पीते रहे। फिर जब वो खजूरें ख़त्म हो गई, पानी मशकीज़े से ख़त्म हो गया, तो फिर हत्ता कि दूध भी खुश्क हो गया अम्मा जी हज़रत सैयदा हाजरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की छाती से, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का हल्क शिद्दत प्यास की बिना पर कांटा बन गया, इस कदर प्यास की शिद्दत हुई। तो फिर उस आलम में ज़र माँ से न रहा गया, तो पानी की पता भी है कि यहाँ पानी कहाँ से आया, लेकिन दिल को तसल्ली भी तो देनी है, वैसे बैठना भी तो नहीं है, वैसे बैठना भी तो नहीं। तो पानी की तलाश में दौड़ती हैं सफ़ा और मरवा, दो पहाड़ियों, कभी सफ़ा पे चढ़ती हैं कभी मरवा पे चढ़ती हैं पानी की तलाश में। और फिर रब को अपनी बंदी का ये दौड़ना, अपनी नेक बंदी का दौड़ना ये इतना पसंद आया, ये सफ़ा और मरवा पे चढ़ना, कभी सफ़ा पे चढ़ना कभी मरवा पे चढ़ना, पानी की तलाश में ये दौड़ना इतना पसंद आया कि रब ताला ने अपनी इस नेक बंदी की इस याद को और अदा को क़यामत तक के लिए जिंदा और तबिंदा कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, क़यामत तक के लिए जिंदा हो तबिंदा कर दिया। और इसको हज और उम्रे के मनासिक और अरकान में बाकायदा शामिल कर दिया, हिस्सा बना दिया गया। ठीक है, कि क़यामत तक के लिए कोई भी उम्रा करने वाला इस सरजमीन मक्का की ज़ियारत करने का जो हरम में आएगा, उम्रा करेगा, वो साथ तवाफ़े काबा करेगा, उसके साथ साथ वो सफ़ा मरवा की साई भी करेगा। ठीक है, तो ये उसी अल्लाह की नेक बंदी की सुन्नत को और याद को हमेशा के लिए अल्लाह ताला ने ताज़ा कर दिया। अब इधर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पानी की तलाश में दौड़ती हैं, उधर रहमत इलाही उनकी तरफ मुतवज्जे होती है और रहमत इलाही उनकी तरफ दौड़ती है इस आलम और कैफियत में कि हज़रत सैयदना जद्द अमजद हज़रत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम जद्द अमजद है, तो वो पानी की वो प्यास की वजह से अपनी एड़ी को ज़मीन पे रगड़ते हैं। तो अल्लाह ताला हुक्म देता है जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को, ए जिब्रील जाओ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे से पानी का चश्मा जारी कर। सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब वापस आती हैं, देखती हैं कि मेरे बेटे के लख्ते जिगर के पाँव के नीचे से पानी का चश्मा जारी है। अल्लाहु अकबर। जद्द अमजद हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम की एड़ी के नीचे से पानी का चश्मा जारी हुआ और ख़ुद हुज़ूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात अहमद मुज्तबा जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चश्मा, आपके मुबारक हाथों मुबारक उंगलियों से पानी के चश्मे जारी, मुबारक उंगलियों से पानी कि जद्द अमजद की पाँव की एड़ी के नीचे से पानी का चश्मा जारी हुआ और खुद हुजूर की उंगलियों से, मुबारक उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हुआ। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह फिर वो पानी का चश्मा जारी हुआ। अब ये सबब शुरू हो गया वहाँ से खाना काबा की आबादी का, आपने वहीं बंद लगा दिया, वहीं बंद लगा दिया। और फिर उसके बाद वहाँ परिंदे उड़ना शुरू हुए। एक कबीला वहाँ से गुजरा, काफिला गुजरा, कबीला जुर्म के लोग, वो वहाँ से गुजरे, उन्होंने देखा कि ये बियाबान वादी है, सहरा है, यहाँ कुछ भी नहीं, ना कोई दरख्त, ना सब्ज़ा, ना चश्मा, ना कोई कुआं, ना कोई नहर। तो ऐसे आलम में ऐसे परिंदे उड़ रहे हैं जो बगैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकते। तो वो तलाश में निकले, तलाश करते करते वो इस जगह पहुँचे तो उन्होंने देखा यहाँ पानी मौजूद है। उन्होंने जाके दोबारा काफ़िले वालों को इतला की और वो हज़रत सैयदा हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास आकर इजाज़त मांगी कि हमें इजाज़त दी जाए, हम यहाँ पर हैं। आपने इस शर्त पे इजाज़त दे दी कि पानी पर कब्ज़ा तुम्हारा नहीं होगा, हमारा कब्ज़ा होगा। तो इस तरह करके ये जगह जो है वो आबाद हो।
پھر اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا، تو خانہ کعبہ کی تعمیر بھی اسی جگہ پر اللہ کے حکم سے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ کس شان سے تعمیر کی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ پتھر لاتے، گھاڑا لاتے، یہ کام سر انجام دیتے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دیوار کھڑا کرنے کا کام سر انجام دیتے۔ تو گویا آپ یوں کہہ لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ جو ہے، باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے ہیں۔ اور پھر اس تعمیر میں بہت سارے مرحلے آئے، وقت نہیں ہے میں ساری تفصیلات کو نہیں کر سکتا، دو تین باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ حجر اسود کے حوالے سے، چونکہ خانہ کعبہ کے ایک کونے میں حجر اسود کو نصب کیا گیا، اس پتھر کے حوالے سے بھی بہت ساری برکات، فضائل جو ہے وہ حدیث مبارکہ میں ملتی ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ایک جنتی پتھر ہے، یہ جنتی پتھر ہے، اور اس کے حوالے سے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، وَاللَّهِ لَيَبْعَثُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ یشہد علی من استلمہ بحق۔ بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود کو بھی مبعوث فرمائے گا، اس حال میں، اس کیفیت میں کہ لہو عینان، کہ اللہ اس کو دو آنکھیں عطا کرے گا، جن آنکھوں کے ساتھ وہ دیکھے گا، ولسان، اور ایک زبان عطا کرے گا، ینطق بہ، جس کے ساتھ وہ نطق کلام کرے گا، گفتگو کرے گا، اور میں یشہد علی من استلمہ بحق، اور میں پھر وہ اس دن گواہی دے گا کہ کس نے حق کے ساتھ اور ایمان کی حالت میں اس کا بوسہ لیا، اللہ، کس نے ایمان کی حالت میں اور حق کے ساتھ۔ یہاں ایک قابل غور نکتہ یہ ہے کہ بوسہ دینے والے ظاہراً تو سب مومن اور مسلمان ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، ظاہراً تو کلمہ گو ہوتے ہیں، لیکن اندر سے بعض لوگ جو ہیں، اب دیکھیں نا، ہم تو ظاہر پر حکم لگاتے ہیں، ظاہراً جو کلمہ پڑھے گا تو ہم تو مسلمان کہیں گے، شریعت کے احکام ظاہر پر لگتے ہیں، ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن اندر کا حال رب جانتا ہے، اندر کا حال رب جانتا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن یہ واضح کر دیا جائے گا کون کون تھے جو ایمان کی حالت میں اسے چومتے رہے، اور کون تھے جو ظاہراً کلمہ پڑھ کے بھی بے ایمان تھے اور بے ایمانی کی حالت میں اس کو چومتے رہے، اور نہ حق چومتے رہے، دل میں جو ہے بے ادبی کی بھی تھی، گستاخی بھی تھی، بدعقیدگی بھی تھی، اس حال میں چومتے رہے، کیونکہ ظاہراً تو کلمہ گو ہیں لیکن اندر کا حال رب جانتا ہے۔ تو یہ گویا پتھر کو بھی صلاحیت دی گئی، پتھر کو صلاحیت دی گئی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے، اللہ نے یہ صلاحیت دی پتھر کو، تو پتھر یہ صلاحیت رکھ سکتا ہے رب کی عطا سے کہ وہ جانتا ہے کہ کون ایمان کی حالت میں مجھے چوم رہا ہے اور کون منافقت کی حالت میں چوم رہا ہے، کس کے دل میں بغض ہے، کس کے دل میں عداوت ہے، اور کس کے دل میں عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے چراغ جل رہے ہیں، یہ گواہی دے گا۔ اور پھر یہ بڑی معروف حدیث پاک ہے، سیدنا عمر ابن خطاب المعروف فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہ جاء الی الحجر الاسود، آپ حجر اسود کے پاس آئے، فقبلہ، آپ نے اس کو بوسہ دیا، آپ نے اس کو بوسہ دیا، فقال، اور پھر کہا، انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، مجھے پتہ ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تو نہ نقصان پہنچاتا ہے نہ تو نفع پہنچاتا ہے۔ اب یہاں تک تو حدیث سنتے رہتے ہیں، عام طور پر ہم سنتے رہے پہلے بھی، سیدنا عمر بن خطاب کا یہ فرمان بیان کیا جاتا ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوا ہے اور اکثر علماء بیان کرتے ہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، پاس سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بھی کھڑے تھے، سبحان اللہ، کہ عمر یہ کیا کہہ رہے ہو، اے عمر یہ کیا کہہ رہے ہو کہ لا تضر ولا، یہ پتھر جو ہے نہ نقصان دیتا ہے نہ نفع پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ نقصان تو نہیں دیتا لیکن نفع پہنچاتا ہے، لا تضر ولا تنفع، اور نقصان خود نقصان نہیں دیتا، خود جو ہے وہ کوئی بندہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے خود نقصان اٹھائے، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس بات کا رد کیا، فرمایا لا تضر ولا تنفع، عمر یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایسے نہیں ہے، قیامت کے دن یہ پتھر گواہی دے گا
ایمان والوں کے ایمان کی اور منافقین کی منافقت کی۔ اس لیے یہاں ترجمہ جو ہے وہ عام طور پر جو کیا جاتا ہے کہ دونوں باتیں، فرمان عمر بھی غلط نہ ہو اور فرمان علی بھی غلط نہ ہو، تو پھر ترجمہ یوں کیا جاتا ہے کہ یہ پتھر از خود نہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، از خود نہ کسی کو نفع پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ اللہ کی عطا سے ہی اس کا فائدہ پہنچانا ہے اور اللہ کی عطا سے ہی اس کا نقصان پہنچانا ہے۔ نقصان منافقین کا ہوگا جو منافقت کی حالت میں اسے بوسہ دیتے رہے، دل میں بغض اور عداوت، منافقت اور گستاخی رکھ کر جو اس کو چومتے رہے، بوسہ دیتے رہے۔ اور اس کے بعد اصل میں سیدنا عمر بن خطاب کا جو مدعا تھا، مقصود تھا، وہ یہ تھا، وہ کہنے لگے ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، اگر میں اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اصل تو یہ محبت کی بات کرنا تھی کہ اگر میرے آقا تجھے بوسہ نہ دیتے تو میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔ میرے آقا نے ایسا کیا، بلکہ ایک اور حدیث میں یہ لفظ یوں ہے، قال عمر شیء صنعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا نحب ان نترکہ، فرمایا یہ کام ایسا کام ہے جو میرے نبی نے کیا، میرے آقا نے کیا، اور ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ جو کام میرے آقا نے کیا اور ہم اس کو چھوڑ دیں۔ فلا نحب ان نترکہ۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، فرمایا ان الرکن والمقام، رکن یمانی اس کے بارے میں اور مقام ابراہیم کے بارے میں، فرمایا ان الرکن والمقام، فرمایا یہ جو رکن یمانی ہے اور مقام ابراہیم ہے، یقوتتان من یقوت الجنہ، فرمایا یہ جنت کے یقوتوں میں سے دو یقوت ہیں، جنت کی یقوتوں میں سے دو یقوت ہیں، اور فرمایا طمس اللہ نورہما، ان کا بہت زیادہ نور تھا لیکن رب نے ان کا نور بجھا دیا، رب نے ان کا نور، ان کی روشنی بجھا دی، فرمایا لو لم یتمس نورہما لأضاءتا ما بین المشرق والمغرب، اگر رب ان کا نور نہ بجھاتا تو فرمایا ان کی روشنی اتنی زیادہ ہونی تھی کہ ان کی روشنی کی وجہ سے مشرق و مغرب روشن ہو جاتے، اور ما بین المشرق والمغرب، اور جو کچھ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے سب روشن ہو جاتا، یعنی پورا عالم جگمگا اٹھتا، پورا عالم جگمگا اٹھتا، اتنی ان کی روشنی تھی۔ تو یہ حج کے والے سے اگر باتیں بہت ساری ہیں، وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن ایک بات میں آخر میں عرض کر دیتا ہوں، حج جو ہے یہ سارا کا سارا یاد رکھیں، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی یادوں کو زندہ رکھا۔ حج ایک طرف مجنون کی کیفیت ہے اور دیوانگی کی کیفیت ہے، کہ جس طرح ایک دیوانے کی کیفیت ہوتی ہے، ایک مجنون کی کیفیت ہوتی ہے، اور یاد رکھیں جو حج کی آیتیں ہیں نا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، گویا اللہ نے یہ اصول دیا کہ جب تک تم میری بارگاہ میں اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے، نہ تمہیں میری رضا ملے گی نہ میرا قرب ملے گا۔ میری رضا کو پانا ہے، میرے قرب کو پانا ہے تو میری راہ میں اپنی محبوب چیز خرچ کرو۔ تو حج میں بندہ اپنی محبوب چیزیں ہی خرچ کرتا ہے، مال بھی خرچ ہوتا ہے، ہاں جی، اولاد کو بھی چھوڑتا ہے، ترک وطن بھی کرتا ہے، ترک اولاد بھی کرتا ہے، ہاں جی، اپنی اولاد کو بھی چھوڑتا ہے، اپنے وطن کو بھی چھوڑتا ہے، اور پھر مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، سفر کی مشقتیں بھی برداشت کرتا ہے، اور پھر وہاں بھی دیوانگی کی کیفیت اپنا لیتا ہے کہ بالکل ننگے سر ان سلی چادریں، ایک چادر کو باندھ لیتا ہے، ایک چادر کو اوپر لپیٹ لیتا ہے، احرام کی حالت میں ننگے سر، نہ ناخن کاٹتا ہے نہ بال کاٹتا ہے، ہاں جی، اس حالت میں نہ خوشبو لگاتا ہے، تو اس حالت میں پھر وہ طواف کرتا ہے، چکر لگاتا ہے خانہ کعبہ کے، یہ چکر لگانا بھی ایک دیوانگی کی کیفیت ہے، اور اس کے بعد پھر یہ میدان عرفہ میں، وادیوں میں، بیابان جگہوں میں، وہاں پر جا کر اس کا ٹھہراؤ کرنا، عرفات میں، مزدلفہ میں، یہ ساری دیوانگی کی کیفیت ہیں۔ عام روٹین میں اصول کیا ہے، ہم ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھتے ہیں، لیکن یہاں اصول بدل دیا گیا اور یہ ثابت کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ شریعت در حقیقت آقا علیہ السلام کی اداؤں کا نام ہے۔